अस्सलाम वालेकुम। GM उर्दू के साथ मैं हूं तौकीर अकरम। आज आपके लिए लेकर आए हैं रहमते रमज़ान में बहुत सारी खूबसूरत बातें, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा कि रमज़ानुल मुबारक की रहमतें जो हैं वो अल्लाह ताला किस तरह से अपने बंदों को देता है। सबसे ज़्यादा ये वक्त है, ये रमज़ान का वक्त है जिसके अंदर आप अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत की दुआ कर सकते हैं। ये वो वक्त है, ये वो दिन है जिसके अंदर सूरज जो है वो अपनी पूरी कोशिश में लगा है कि मैं अपने रोज़ादार के रोज़े को ख़त्म करवाऊं। लेकिन ऐसे कैसे मुमकिन है जब रोज़ा अल्लाह की याद में और उसकी नीयत से रखा गया हो, तो ये सूरज भी और ये गर्मी भी क्या चीज़ है कि वो रोज़ेदार के रोज़े को ख़त्म करवा दे। और यही मोहब्बत, यही प्यार, यही लगन और यही दियानतदारी अल्लाह ताला के लिए मुसलमानों के दिल में डाली गई है कि वो इस वक्त को गुजारते हैं और ये सोचते हैं, और वो नमाज में जब सजदे में जाते हैं तो वो ख़ुसूसी तौर पे अल्लाह ताला से दुआ करते हैं मग़फ़िरत की कि अल्लाह ताला ने जो हमने पूरे साल में गुनाह किए हैं उससे हमें माफ़ी के तलबगार हैं। यही वो वक्त है जिसके अंदर शैतान को जो है वो बंद कर दिया जाता है और अल्लाह ताला कहता है कि आओ मेरे सामने आकर मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। कैसे? इसी तरह मकसद सिर्फ़ ये है कि मेरे लिए तुम रोज़ा रखो और अपनी आँखों का, अपनी ज़ुबान का, हर चीज़ का ख़याल रखो और इस रोज़े की इज़्ज़त करो और इस रोज़े को इस तरह से गुजारो जिस तरह से मैंने तुम्हें कहा है, तो यकीनन यकीनन मैं तुम्हारी मग़फ़िरत करूँगा। एक तरफ 11 माह और एक तरफ ये एक महीना जो 11 माह से भारी है, तो यकीनन इसकी क्या अहमियत है, इसकी क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप जान सकते हैं, हम जान सकते हैं। और किन से हम जानेंगे? हमारे साथ मौजूद हैं होम एक्सपर्ट मिसिस इरम नईम, जो कि यहाँ पर ख़ुसूसी तौर पे सिर्फ़ आपको ये बताने के लिए आई हैं कि रमज़ान का महीना क्या है, रहमत रमज़ान क्या है और मग़फ़िरत किस तरह से अल्लाह ताला से मांगी जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बस अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बहुत ज़्यादा खुश आमदीद बहुत बहुत रहमत शुक्रिया रमज़ान में। जी। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यानी कि ना एक ऐसी दिल में एक समझ ले कि ख्वाहिश पैदा होती है कि जब रमज़ान का महीना आता है ना, तो दिल के अंदर ऐसे हो जाता है कि यार अल्लाह ताला सबसे हमारे करीब है। बिल्कुल। एक हमें महसूस होने लगता है कि देखिए हम बहुत ख़ास हैं। देखो हम अल्लाह ताला का वादा भी है और अल्लाह ताला ने हमें बड़े अच्छे तरीके से मुख्तलिफ जगहों पे ये बताया भी है कि रोज़ेदार की दुआ कबूल होती है। बिल्कुल। और हम लोग कितने गड़गड़ाते रहते हैं सारा साल अपनी मुश्किलात। आपने देखा पहले कोविड में कितने मसाइल थे, कितने हम लोगों ने कितनी बीमारी देखी थी, अपने प्यारों को जाते हाथों से देखा था और हम कितने डिप्रेशन में थे। कहाँ क्या काम आता था? हमारी दुआएं काम आ रही होती दुआएं थी ना। काम तो हम उस वक्त भी गड़गड़ाते थे, अल्लाह ताला से दुआ करते थे, या अल्लाह हमारी दुआएं कबूल कर ले। तो ये तो एक ख़ास मौसम, ख़ास महीना और एक ख़ास दिन होते हैं। दूसरा अशर शुरू हो गया जो ख़ास तौर पे कबूलियत की दुआ, कबूलियत का। तो इसमें मांगी गई दुआएं अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करता है जब रोज़ेदार एक दुआ मांगता है। तो ये देखें कितनी नेमत है हमारे लिए। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितना खुला आसमान हमें दिया है और खुली ज़मीन दी है कि जाओ अपने लिए आप अपनी चीज़ें तलाश करो। उसी में रमज़ान दिया कि जाओ अपने लिए रोज़ेदार को कहा अपने लिए दुआ कबूल करवाओ। और किस तरह से हम ये दुआ हम कैसे करेंगे, आज हम इस पे भी बात करेंगे कि हम किस तरह से दुआएं करें और वो कबूल हों। अपने वक़्त को कैसे हम लगाएं। ये एक ऐसा वक़्त है जिसमें हमें बहुत सख्त ज़रूरत है कि हम इज्तिमाई तौर पे दुआ किया करें। इज्तिमाई तौर पे दुआ किया करें, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये कहा भी जाता है कि इज्तिमाई तौर पे जो दुआ की जाती है उसको अल्लाह सुनता है। और दूसरा, मांगी की दुआ तो कबूल आप होती है। जिस हालत में भी करें, मेरे ख्याल से आपकी सिर्फ अगर नीयत और इरादे हैं ना, तो मेरे ख्याल से अल्लाह ताला आपको हर चीज़ देखो हम जब सुबह सहरी पे एक नीयत रख के रोज़ा बिल्कुल रखते ऐसे हैं, ही है। उसी नीयत, साफ नीयत के साथ पूरा दिन गुजारते, पूरा दिन गुजार आँखों का रोज़ा भी होता है, आवाज़ का, आपकी बातों का, कि हमने कोई गाली गलोच नहीं करनी है, कोई बुरी बात नहीं करनी, आँखों से कुछ बुरा नहीं देखना। तो ये एक बड़ी प्रैक्टिस है पूरे साल के लिए हमारी, कि बिल्कुल जब हम इसमें से गुजरेंगे, एक महीने भर हम ऐसे करेंगे। तो देखो इंसानी फितरत में कोई भी इंसान 1 या 2 दिन प्रैक्टिस करके बात नहीं सीखता।
اس کو اپنے اس پریکٹس کے لیے کچھ دن چاہیے ہوتے، تو اللہ نے ایک پورا مہینہ دیا پورا مہینہ کہ آپ اس پریکٹس میں سے گزرو. ہوں تو جب ہم اس پریکٹس میں سے گزریں گے، ہم روزہ دار جو ہوتا ہے وہ ایماندار ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ بھی ایمانداری کرتا ہے، اپنے رب کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ بھی. تو لوگوں کے ساتھ سیکھنے کے لیے ہی یہ سب کچھ ہے. بالکل ایسے اور ہمارا دین تو اتنا پیارا دین ہے. ہمیشہ کہا گیا کہ مسلمان جاہل ہیں، مسلمان پوری دنیا میں یہ شو کیا گیا کہ مسلمان پڑھا لکھا نہیں ہے. اب آپ بتائیں کہ قرآن کو جو پڑھتا ہے کیا وہ پڑھا لکھا انسان نہیں ہے؟ کیا اس نے وہ پڑھا نہیں ہے؟ اور جب وہ ہم حدیثیں لکھتے بھی ہیں، پڑھتے تو پڑھے لکھے کی بات آتی ہے نا. بالکل اور تربیت جو ہے قرآن کی تربیت جو دی گئی ہے، کیا وہ ایک اچھی تربیت نہیں ہے جو ہم پورے دوسری بات کہ قرآن کے اندر ہر وہ چیز لکھی گئی ہے جو ایک پڑھے لکھے انسان کو ضرورت ہے، قرآن اس کو جو بھی نہیں ہے آئیڈیا. تو کہ میں بتاؤں ہمارے لوگوں نے قرآن کو اٹھا کے اوپر الماری میں رکھ دیا. یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ پریکٹس کے لیے. اس کو پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، اس میں احکامات ہیں. جو آدمی جس طریقے سے قرآن کو پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اسی کو وہی خیال دے وہی دیتا ہے. خیال آتا ہے. بے تو شک وہ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے دل میں اچھی سوسائٹی بنانے کے لیے، اچھا ماحول بنانے کے لیے قرآن کو پڑھیں گے، اور اس میں جتنی بھی چیزیں قرآن میں دی گئی ہیں ان کو فالو کریں گے، تو دیکھو ہمارے کتنی اچھی سوسائٹی ڈیولپ ہوئے گی. اور کتنے اچھا پورے یورپ نے، امریکہ میں کہتے ہیں جی وہاں پہ یہ بھی نہیں ہو رہا، اس طرح سے لوگ رہتے ہیں، ایماندار ہیں لوگوں میں. انہوں نے ہم سے باتیں سیکھ لی اور ہم لوگ اس چیز کو بھول گئے. یہ نہیں کہ ہم مسلمان جو مسلمان ہوتا ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا، ہم اس پہ پریکٹس نہیں کرتے. بس بالکل ایسے ہی ہمیں پریکٹس کی ہے. ضرورت یہ ہے. ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے جی. کہ اگر سوچا جائے نا تو قرآن پاک کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہر مسئلے کا حل، ہر بیماری کا حل. بالکل. اور جب آپ قرآن پاک کو پڑھ لیتے ہیں، اس کو سمجھ لیتے اس ہیں، میں شفا ہے، دعا ہے. میں یقین سے یہ کہتا ہوں کہ آپ جب قرآن پاک کو پڑھ کے سمجھ کے کسی سے بات کریں گے نا، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو جاہل کہہ سکے، کیونکہ اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ڈال دی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتی ہوں کہ میری ایک دوست نے بتایا مجھے کہ میں نے قرآن سے اپنے تمام معاملات کو حل کیا. وہ جوائنٹ فیملی میں تھی اور بہت لوگوں کے ساتھ رہنا ہوتا تھا، تو اس کا ایک چھوٹا قرآن کچن میں بھی ہوتا تھا، وہی اسی طرح کا ایک لانج میں پڑا ہوا ہوتا تھا. ایک اس کا گارڈننگ کرتی تھی، باہر گارڈن میں پڑا ہوتا تھا. تو میں نے کہا کہ اس طرح کیا کرتی ہو تم، اس طرح ہر جگہ رکھا ہوتا ہے. تو اس نے مجھے بڑی پیاری بات بتائی. کہتی ہے رما آپا، جہاں پہ مجھے مشکل ہوتی ہے میرے پاس قرآن ہوتا ہے، میں کھول کے پڑھ لیتی. دیکھیں ہم اس کو اٹھا کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اس کی وہ تنظیم اپنی جگہ، اس کو یہ رب کا کلام ہے، اس کی اپنی جگہ، لیکن اس کو سمجھنا ہے. بالکل وہ ہمیں کس لیے دیا پہلے گیا جو ہے وہ سمجھ، ہمیں کیوں دیا گیا کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اسے جانیں. تو جب ہم اسے جانے سمجھیں گے نہیں اور صرف ہم عربی ریڈنگ کرتے جائیں گے تو اسے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، کوئی ہمیں حاصل. پتہ ہی نہیں لگتا. ایک وہ طوطا جس کو ہم جو بھی چیز سکھا دیں وہ بولتا رہے گا. سمجھ تو تب لگے گی جب آپ جو عربی آپ پڑھ رہے ہیں اس کے نیچے جو ترجمہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ اس کو سمجھیں. پڑھنا ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے، سمجھنا ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے. اور اگر آپ سمجھیں گے تو میں آپ سے دعویٰ کرتا ہوں اس چیز کا کہ یقیناً آپ کو سکون بھی ملے گا، اور آپ کی زندگی کے کئی ایسے مسئلے ہیں جس کا حل ہمارے گھر میں پڑھی ہے کتاب کے اندر. ایگزیکٹلی. اور اب یہ دیکھو، جب ہم یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں جب ہم میننگ کے ساتھ اپنا تھوڑا ٹائم، جیسے آفس سے ہم جلدی چھٹی ہوگی گھر آ گئے تو ہم پڑھنا شروع کریں، ایک پیرا بھی پڑھیں، ایک رکوع بھی پڑھنا شروع کریں، تو میرا خیال ہے زندگی کے بہت سے معاملات جو ہیں آج کل جو سوسائٹی میں دیکھو شادیوں سے ڈیورس اور یہ چیزیں جا رہی ہیں، یا گھروں میں مسائل ہو رہے ہیں، وہ ہونے ختم ہو جاتے ہیں. اس میں غیبت کے بارے میں اتنی بڑی بات ہے کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے، جو ہمارے اب سوسائٹی نے بہت بری طرح لے لی ہے. ایک واٹس ایپ میسج ہوتا ہے جو سارے گھر کو تسلی ڈال دیتا ہے. ایسے ہی ہے. تو پلیز چھوٹی سی چیزیں اور لڑائیاں کس طرح سے گھروں میں تو پلیز آپ اس چیز کو سوچیں، سمجھیں اور جاننے کی کوشش کریں. آج کا پیغام یہ چھوٹی سی نیکی کہ غیبت نہیں کریں. جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ہمارا، اس کو اسی طرح قائم رکھیں اور اس میں خوشحالی ڈالنے کے لیے اپنے قرآن کو اپنے ساتھ رکھیں. اور یقیناً آپ دیکھیں کیسی بات ہے کہ ایک انسان
صرف غلطی اس وجہ سے کر جاتا ہے کہ اس کو آئیڈیا نہیں ہوتا آئیڈیا نہیں ہوتا، اور اس کو پتہ نہیں سمجھ نہیں ہوتا، ہوتی، اسے سمجھ ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور وہ غلطی کرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دے اور احساس پیدا کر دے تو میرے خیال سے زندگی کا پچھتاوا اس کے لیے اس کے بعد دیکھیں جی، جب ساری غلطی ہو زندگی گئی، آپ نے غلطی کر لی، اس کے بعد معافی ہے، معافی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی معاف کرتا ہے، آپ کسی سے جا کے جب معافی مانگتے ہو اس کا اجر بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار پیار کرنے والا کرتا ہوں، تو بالکل۔ آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا؟ لیکن فرق صرف اتنا مانگے ہے کہ تو صحیح، آپ نے ماننا ہے، آپ مانے، نے نیت کرنی ہے، بالکل۔ آپ کو احساس ہونا آپ چاہیے۔ نے کہیں بھی غلط ہو گئے، آپ سے کہیں غلطی ہو گئی ہے، آپ دوسرے شخص سے جا کے آپ معافی مانگیں گے، آپ یقین کریں آپ کبھی بھی اس کے سامنے نیچے نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کا سر اور بلند ہو جائے اور گا، بلند ہو اور وہ شخص کے اس کے دل میں آپ کے لیے اور بھی زیادہ محبت ہوگی، اور بھی وہ زیادہ کہے گا محبت کہ ہوگی۔ دیکھو اس نے غلطی کی اور مجھ سے آ کے مطلب پوچھ بھی لیا اور پوچھ معافی بھی لیا۔ مانگ لی۔ بالکل یہی بات ہے نا کہ اب اگر انسان ایک سائڈ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرتا ہے، لیکن اگر یہ سوچے کہ وہ غیبت کر رہا ہے اور اس غیبت کی وجہ سے کتنے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، کتنے گھر خراب ہو رہے جب ہیں۔ ہم غیبت کرتے ہیں تو پھر ہم جھوٹ بھی ابھی بولتے ہیں۔ ریسنٹلی کا میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ یہی ایک چیز تھی چھوٹی سی کہ میرے ایک جو نیبرز ہیں ان کے اندر اسی طرح ان کی وائف نے اپنے ہسبینڈ کے کوئی ایسی بات کر دی، یعنی کہ اب ان کے سسر کے بارے میں، ہو تو جاتی یقین کریں کہ مرد اس کے دماغ میں اس طرح سے بات کو ڈلیور کیا گیا کہ وہ اتنا اگریسو ہو گیا کہ وہ باپ کا درجہ ہی بھول گیا۔ بالکل، صرف کیا ہے یہی کہ آپ مسئلے کی ہیں ہماری ڈلیوری آف سوسائٹی کے، جو میسیج ہے وہ میسج ہے۔ آپ کا اتنا کس وے میں تھا۔ اب وہی ایک عورت اگر یہ سوچتی کہ میں اپنے خاوند کو جو بات بتا رہی ہوں میں اس کو اس طرح سے بتاؤں کہ یہ ریئیکٹ نہ کرے اور یا اس بات کا کا مسئلہ بھی نکل آئے۔ اگر اس نے تھوڑا سا کوئی قرآن کا پڑھا ہوتا تو اس میں تنظیم پڑھی ہوتی کہ اس کے باپ کی بھی اتنی ہی عزت ہے جتنی میرے باپ کی ہے۔ بالکل کسی کی عزت رکھنا بہت بڑی بات ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات آپ اس اپنے ہسبینڈ کے ماں باپ کی، والدین کی بھی اتنی عزت کریں جو ایک بڑوں کی عزت کرنے کی بات ہے نا۔ اس میں آپ کے ماں باپ کا تو چلو درجہ ہے ہی ہے، لیکن ایک بڑوں کی تنظیم اور عزت وہ بھی ہے۔ بالکل جس تو طرح سے یہ آپ کے ماں معاملات باپ ہے آپ اس طرح دیکھیں، سے یہ ایک گھر کی بات نہیں ہے، اس میں اس کے 4 بچے انوالو ہوں گے، بالکل پھر اب لڑکی کے ماں باپ بھی آ جائیں گے، ادھر سے لڑکے کے بہن بھائی بھی ہوں گے۔ اب کتنی سوسائٹی میں ایک جنگ، لڑائی، ایک دوسرے کے بارے میں بغض اور جھوٹ اور غلط بیانیاں، آپ سوچیں کتنا بڑا یہ ایک انہوں نے گڑھا میں اپنے اس ارد دن نہ گرد بیٹھا کھود۔ یہ سوچ رہا، میں نے کہا ایک 5 منٹ کی فون کال تھی، اب میں وہ سارا سینیریو دیکھ رہا، پھر میں نے اس کو لے کے گیا، اس سے صلح کروائی، بہت، اس نے باپ کے پاؤں بھی پکڑے اور اس سے معافی بھی مانگی، لیکن لیکن پوائنٹ جو تھا نا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک 5 منٹ کی کال نے کہاں سے کہاں بات اس پہنچائی۔ بچے کو، میرے خیال سے جس طرح سے اس نے حرکت کی، اس نے گن نکال لی، اپنے فادر کے سامنے رکھ دی، وہ ساری چیزیں وہ ایک عورت کے فون کال سے غصے نے کیسے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، میرے خیال سے شاید اللہ کبھی معافی نہ دیکھو کرے۔ اب بات یہی آ جاتی ہے کہ غصہ تو حرام کا ہے رب غصہ نے، تو حرام کا ہے، اور اگر یہ انہوں ایک نے واضح کتاب مثال پڑھی ہے، ہوتی تو وہ کبھی ایسے نہ کرتا۔ کبھی ایسے نہ کرتا۔ یہ واضح مثال ہے کہ آپ دیکھیں کہ غصے نے ایک بے اولاد کو اپنے باپ سے دور کیا، اس کے دل میں نفرت ڈالی، اپنے باپ کے دل میں پچھتاوا ڈال دیا کہ میں نے کون سی اولاد پیدا کی جو آج میرے آگے پستول رکھ کے کھڑی اب ہوئی آپ یہ دیکھیں کہ غصہ، نفرت، جھوٹ، غیبت، کتنی برائیوں نے کیا حال کیا اس گھر کا، کیا حال کیا اس کا، اور صرف کیا تھا ایک کال، اس کے بعد ریئیکٹ اور غصہ۔ غصہ حرام کہا گیا، اس لیے کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہا ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے کہ غصہ یقیناً حرام ہے، اور غصے کی وجہ سے نہ صرف انسان خود برباد ہوتا ہے، اس کے گھر والے، اس کے دوسرے دوست احباب، اس کے رشتہ دار سب جو ہیں وہ بربادی کی طرف جاتے ہیں۔ اب روزے کی حالت میں آپ جب ان چیزوں سے بچنے کی پریکٹس کریں گے، غصے کی، غیبت کی، جھوٹ نہیں بولنا، غلط بیانی کرنی، ایمانداری سے رہنا، تو دیکھو اب ایک سوسائٹی ہماری میں کتنا سکون اور آرام آنا شروع ہو جائے گا، کتنا اچھا ہو جائے گا، کتنی بلیسنگ ہوئیں گی ہمارے ارد گرد۔ کیا بات ہے، کیوں روزے کا مقصد اب اگر یہی چیزیں ہم سوچیں تو میرے خیال سے کہ روزے کے مقاصد ہی ہم سوچ لیں تو ہم کتنی زیادہ چیزوں سے بچ جائیں۔ بالکل، یہ دیکھو اب بانٹنا، روزوں میں آپ غصہ کر رہے ہو، گھر میں گالی گلوچ بھی ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، ٹی وی بھی مطلب اس پہ آپ پروگرامز بھی غلط دیکھ رہے ہو، ڈیجیٹل میڈیا پہ نماز نہیں ادا کر رہے ہو،
آپ باہر نکل کے راشن بانٹ رہے ہو تو وہ کوئی بانٹنا نہیں، وہ کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ فائدہ نہیں، یقیناً یقیناً۔ ٹھیک ہے بھوکے کو کھانا دینا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن آپ پیچھے اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں۔ ایک درخت جب لگتا ہے تو اس کی جڑیں دیکھیں کہاں پہ لگ رہی ہیں، آیا ان کو پانی ملے گا بھی کہ نہیں، بالکل آیا وہ جڑیں اس جگہ پہ کھڑی رہ سکیں گی بھی نہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ کیسے پرورش کرے گا۔ ایک جب بیج بوتے ہیں نا تو اس کی وہ دیکھو جگہ بنائی جاتی ہے اس درخت کے لیے، اس حساب سے اس کو بویا جاتا ہے۔ تو جب آپ یہ جو ہم راشن بانٹنے کی جگہ کھڑے ہیں، دیکھیں تو صحیح پیچھے ہم کیا چھوڑ کے آئے ہیں، کیا کر کے آئے ہیں۔ تو جب تک ہم ان چیزوں سے نہیں بچیں گے اور روزوں میں خاص طور پہ ہم اپنے دین کو، اسلام کو ٹھیک سے لے کے نہیں چلیں گے تو آپ کو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یقیناً کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور یہی چیزیں ہیں جو آپ کو سکھاتی ہیں کہ آپ نے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، اور یہی وہ دن ہے جس کے اندر آپ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں اور امید کیا یقین رکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو معاف کرے گا۔ اور جاتے جاتے ہمیشہ کی طرح آپا سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی ایک اچھی سی جو ہے وہ ہمیں ریسیپی کے بارے میں بتائیں، تاکہ دیکھنے والوں نے جو پچھلی دفعہ بھی رسپانس دیا تھا بڑا اچھا تھا، جس میں لسی کے اندر پودینہ اور آئی تھنک دھنیا جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے، اور یقیناً بڑا مزیدار تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جو لاسٹ ٹائم ہمیں وہ دیا کہ بادام اور شہد کا استعمال سحری کے ٹائم وہ کتنا مفید ہے، اور اسی طرح آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا ایسی چیز ہے جو مجھے میری صحت کے لیے اچھی ہے، آپ دیکھنے والوں کے لیے کی صحت کے لیے اچھی ہے۔ آپ بتائیے گا کوئی اچھی سی۔ آج جب ہم نے بڑی غصے کی اور بڑی غصے والی اور غضبناک باتیں کی ہیں، تو غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی میں آپ کو بتا دوں تو آج میں آپ کو افطاری کی ایک ریسیپی دیتی ہوں۔ جیسے کہ مارگریٹا لوگ بڑے شوق سے پیتے ہیں، تو اس کو وہ بنانے کا طریقہ بتا دیتی ہوں۔ پلس میں کہتی ہوں سب کے کہ آپ فوزی ڈرنک کی بجائے آپ بادام کا شربت پئیں، آپ گھر پہ بنا ہوا بادام کا شربت۔ دو ریسیپیز جلدی سے دیتی ہوں۔ بادام کے شربت کے لیے آپ نے 1 کپ چھلے ہوئے بادام رات کے گرائنڈ کر لینے ہیں، اس میں آپ چینی ڈال کے 1 کپ چینی کا شیرہ بنا لیں، اس میں گرائنڈ کیے ہوئے بادام ڈال دیں، آپ کا شربت تیار ہے۔ چاہے تو الائچی ڈال سکتے ہیں، اور اس کو چھان لیں، اور اس کے بعد اس کا آپ کا برف کے ساتھ آپ ٹھنڈا شربت بنائیں، چاہے دودھ کے ساتھ لیں۔ یہ ایک زبردست آپ کی ڈرنک ہے جو آپ کو انرجی کے علاوہ آپ کی بھوک اور پیاس کو بھی کنٹرول کرتی ہے، اس میں فل انرجی ہوتی ہے۔ اچھا چلیں میں اب آپ کو نا ایک بڑی اچھی سی ریسیپی دیتی ہوں، کاربوہائیڈریٹ کے ساتھ بنتی ہے یہ۔ آپ نے کاربوہائیڈریٹ یہ فوزی ڈرنک لے لینا ہے، اور 1 ٹیبل سپون پودینے کا پیسا ہوا پودینہ، اور ان دونوں کو آپ شامل کر لیں۔ 1 ٹی سپون 1 گلاس میں پودینہ ڈالیں، اور اس کے اوپر اپنی ڈرنک ڈال دیں جو آپ پینا چاہتے ہیں، تو آپ کی مارگریٹا بن جائے گی۔ یقیناً یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ فائدہ مند ہیں افطاری میں۔ میرے خیال سے اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو یقیناً یہ آپ کے غصے کو بھی ٹھنڈا کرے گا، اور آپ کے اندر سے بھی آپ کو کافی زیادہ مفید ہوگا، انرجی دے گا آپ کو۔ اور یاد رکھیے کہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ افطاری ایک ایسا وقت ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ آج آخری دن ہے اور میں نے سب کچھ آج ہی کھا جانا ہے۔ صحت بھی آپ کی ہے، اور آگے بھی افطاری آئے گی، بہت تحمل کے ساتھ، بہت طریقے کے ساتھ افطاری کیجئے۔ سب کو کوشش کیجئے اپنے ساتھ بٹھائیں، اور کوشش کیجئے اپنے